बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं इन 5 औरतों को हमेशा के लिए परेशान रखूँगा, इन 5 औरतों को हमेशा के लिए गरीब कर दूँगा और इनका रिज़्क़ तंग कर दूँगा। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत की दस्तक देने जा रहा हूँ जो सुनकर रूह तक लरज़ जाएगी और दिल में खौफ खुदा और फ़िक्र की एक लहर दिख जाएगी। दुनिया की ज़बान पर जब औरत का नाम आता है तो रहमत, मोहब्बत और इज़्ज़त की इस्तिआर ज़हन में उभर आते हैं। माँ हो तो जन्नत के दरवाज़े खोलती है, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत बनकर आती है। इसी तरह अगर बहन हो तो इज़्ज़त का निशान बनती है और बीवी हो तो घर का सुकून। लेकिन अफसोस, हर औरत इस मकाम के हक़दार नहीं बनती। कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जिनके बारे में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हारे लिए सुकून नहीं, तुम्हारे हिस्से में इज़्तिराब, बेचैनी और परेशानी लिखी जा चुकी है। ऐसी औरतें चाहे वो सोने की महलात में ही क्यों ना रहे, चाहे मिट्टी की झोपड़ियों में, उनके दिल के अंदर एक ऐसी आग जलती है रहती है जिसे न दौलत बुझा सकती है, न मोहब्बत, न किसी का सहारा। दिन में वो हंसती रहती है, मुस्कुराती है, मगर रात के सन्नाटे में तकिए आंसू से तर हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि इनका नसीब ख़राब है, किस्मत इन पर मेहरबान नहीं, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। उनकी ज़िंदगी का ज़वाल दरअसल उस दिन से शुरू होता है जब वो अपने रब के हुक्मों को बस पुश्त डाल देती हैं, जब वो अपने घर को मोहब्बत की बजाय इम्तिहान गाह बना देती हैं, जब ज़बान जहर उगलने लगती है, जब अना यानी तकब्बुर, ज़िद और ख्वाहिशात उनके फ़ैसलों पर गालिब आ जाती है। फिर न शोहर की मोहब्बत काम आती है, न वालिदैन की दुआएं, न दौलत सुकून काम देती है, न दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाए तो ज़मीन का कोई सहारा दिल के खिला को नहीं भर सकता। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको इन 5 औरतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाता है कि इनकी ज़िंदगी आज़माइशों में गुज़रेगी, इनके दिल कभी इत्मीनान नहीं पाएंगी, इनकी आँखों को खुशी नसीब नहीं होगी। आखिरकार वो कौन सी औरतें हैं? उनके दिलों में ऐसा कौन सा जहर पलता है जो सुकून को जला देता है? और अगर इन सफ़ात में कहीं हम खुद शामिल हों तो इस आग से बचने का रास्ता क्या है? ये जानना तुम्हारे लिए सिर्फ़ इल्म नहीं, निजात का ज़रिया बन सकता है। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक तवील और आज़माइश भरा सफ़र करने का हुक्म हुआ। सूरज अपने तपिश से ज़मीन को जला रहा था, रेत दहकते अंगारों की तरह कदमों को जलाने लगी थी और पसीना जिस्म के हर मसाम से पहर लग चुकी थी। दिन के सफ़र के बाद थकन इन पर गालिब आ गई, कदम बोझल हो चुके थे, सांसें भारी हो रही थी और साथ लाया हुआ खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया था। पानी की मशकीज़ा खाली था और लबों पर प्यास के बावजूद कोई क़तरा नसीब न हो सका। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में एक शे कायम व दायम थी और वो थी अल्लाह पर कामिल यकीन। वो जानते थे कि जिस ज़ात ने इस सफ़र पर रवाना किया है वही उनकी मंजिल भी तय करेगी। चुनांच परेशानी के बजाय उन्होंने सब्र और यकीन का सहारा लिया और कदम आगे बढ़ाते गए। कुछ दूर चलने के बाद एक बस्ती नज़र आई, पसमानदगी, गुर्बत और मायूसी में डूबी हुई थी। कच्ची ईंटों के मकान, दीवारों में दरारें, छतों में सुराग और चेहरों पर भूख के साए। दिल में ख्याल आया कि मुफलिस लोग भला मेरी क्या मदद कर सकेंगे? मगर यकीन इलाही के सहारे आप इस बस्ती में दाखिल हुए। एक पुराना सा दरवाज़ा दिखाई दिया। आपने दस्तक दी, दरवाज़ा खोला तो सामने एक नहीफ व नातवां औरत खड़ी थी, चेहरा आंसू से तर, आँखों में बरसों का दुख समेटा हुआ।
جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی اور آپ کے قدموں میں گر پڑی۔ کافی آواز میں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، برسوں سے آپ کے دیدار کی خواہش دل میں پالی تھی، مگر بھوک اور بے بسی نے ہمت چھین لی۔ آج اللہ نے آپ کو میرے در پر بھیجا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اس نے عاجزی کے ساتھ آپ کو گھر کے اندر بلایا، ایک پرانے تاٹ پر بٹھایا اور کچھ گھر میں جو موجود تھا، خواہ معمولی سا کھانا ہی کیوں نہ ہو، عقیدت سے پیش کیا۔ پھر لرزتے ہوئے لہجے میں عرض کی، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، جب آپ کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میرے بارے میں ضرور پوچھیے گا کہ آخر میں ہر وقت کیوں روتی رہتی ہوں؟ میری زندگی میں سکون کیوں نہیں؟ کیا میری قسمت میں ہمیشہ غم ہی لکھی جا چکی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے درد کو محسوس کیا اور وعدہ فرمایا کہ وہ اس کے سوال کو اپنے رب کے حضور پیش کریں گے۔ وقت گزرا، سفر مکمل ہوا اور آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ جب واپس لوٹنے لگے تو وہی بستی دوبارہ سامنے آئی اور وہی عورت یاد آ گئی۔ آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ عورت دوڑتی ہوئی باہر آئی، چہرے پر امید اور دل میں خوف خدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی اور سکون سے فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمایا کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے نصیب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے سکونی، رونا اور آزمائش لکھی جا چکی ہے۔ چاہے وہ دنیا کے محلوں میں رہیں یا تنہائی کے اندھیروں میں، ان کے دل کو کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اے عورت، شاید تو انہی میں شامل ہے، اسی لیے تیری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے اور تیری روح کو سکون نہیں ملتا۔ یہ سن کر وہ عورت کانپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیں وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے اتنا سخت فرمان نازل فرمایا؟ کہیں میں بھی انہی میں شامل تو نہ ہوں؟ اس کے دل میں خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید اس کے دکھ کا راز اب ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اس عورت کے چہرے پر سوالوں کی آگ بھڑک رہی تھی اور آنکھوں میں خوف اشتیاق کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ نے نرمی اور ٹھہراؤ سے فرمایا، اے عورت سن، میرا رب فرماتا ہے، جس عورت کے لیے میں خوشیاں مقدر نہیں کرتا، جس کے گھر پر رحمت کا سایہ کبھی نہیں ٹھہرتا، وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہی گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ آپ نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے تماشا بنا دیتی ہے، جو اس کے رازوں کو زبان پر لے آتی ہے، اس کے عیبوں کو لوگوں کے درمیان اچھالتی ہے اور اس کے احترام کو اپنے تکبر کے نیچے روند دیتی ہے۔ دراصل وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ عورت کی زبان، آپ نے فرمایا، تلوار کے مانند ہے۔ یہ تلوار جسم کو نہیں، دل کو کاٹتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے سہیلیوں، رشتہ داروں یا سوشل میڈیا محلوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی، اس کی چال چلن، اس کے گھر کے معاملات، حتیٰ کہ اس کے ظاہری انداز کا بھی مذاق اڑاتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے الفاظ زمین پر نہیں گرتے، آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اور جب عورت کی زبان شوہر کی عزت کا پردہ چاک کر دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے
اس کے گھر کی برکت کا پردہ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر نہ دیواروں میں محبت باقی رہتی ہے، نہ فضاؤں میں سکون، نہ پھر دلوں میں قرار۔ ایسی عورت اگر ہزاروں نمازیں پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں اور صدقات و خیرات بانٹیں، تب بھی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، فرشتے اس کے گھر کی دہلیز سے رحمت کو واپس لوٹا لیتے ہیں۔ ایسی عورت کا چہرہ چاہے دنیا کے سامنے ہنستا ہو، مگر اس کے دل میں ایک قبرستان آباد ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی خالی ہوتی ہے، اس کی اولاد بے چین رہتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے اور رزق میں برکت مٹ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی راز افشاد کرتی ہے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اس کے گھر سے سکون اٹھا لیتا ہوں، اس کے نصیب سے نور چھین لیتا ہوں، کیونکہ قرآن میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اور اگر لباس ہی جسم کو بے پردہ کر دے تو اللہ اپنا پردہ کیوں برقرار رکھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر وہ عورت جو اپنے گھر کے مرد کی عزت پامال کرے، دراصل اللہ کے فرمان سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی غلطی عام ہو چکی ہے۔ عورتیں اپنی زبان کی تیزی کو طاقت سمجھتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے گروپوں میں، واٹس ایپ کی باتوں میں یا محلے کی بیٹھکوں میں شوہروں کی کمزوریوں کو فخر سے بیان کرتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ محض باتیں ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی تقدیر میں زہر گھول رہی ہوتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کا چراغ بجھا دیتی ہے، دراصل اپنے گھر کی جنت کو جہنم میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ اس کے نصیب میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دی جاتی ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ پہلی عورت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اسے کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پردہ خود چاک کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ توقف کے بعد فرمایا، اے عورت، میرا رب یہ بھی فرماتا ہے کہ دوسری عورت وہ ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ادب کو بھول جاتی ہے۔ وہ جو اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، اس پر احسان جتاتی ہیں یا ان کے سامنے گستاخی کرتی ہے، وہ عورت بھی اپنی زندگی سے برکت کھو دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں اس عورت کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہوں اور اس کی زندگی کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی قراری کے ساتھ جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی تربیت، ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں، ان کے قرض سب بھول جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب شوہر ہی سب کچھ ہے اور وہی اس کا واحد سہارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیٹی جب اپنے اصل کو یعنی اپنے والدین کو بھلا دیتی ہے تو اللہ اس کے نصیب کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت اپنے والدین کی ناقدری کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا میں ہی رلاؤں گا، قبر میں بھی، کیونکہ جس نے ماں باپ کا دل توڑا اس نے میرے عرش کو ہلا دیا۔ اے میرے پیاری بہنوں، یاد رکھو کہ عورت کا رتبہ تب تک بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی عزت کی محافظ ہو اور اپنے والدین کی خدمت گزار ہو۔ جو عورت ان دو بنیادی باتوں کو مضبوط سے پکڑتی ہے، اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اترتی ہیں،
فرشتے اس کے در پر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، مگر جو عورت اپنی زبان اور اپنے غرور کے ہاتھوں ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے، ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے بے سکونی ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سنجیدہ لہجے میں فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ تیسری وہ عورت ہے جن کے نصیب میں کبھی سکون نہیں لکھا گیا۔ اب وہ عورت کون ہے؟ جو حسد، جلن اور دوسروں کی خوشیوں سے جلنے کو اپنی فطرت بنا لیتی ہے۔ وہ صرف دوسروں کی کامیابی، اولاد یا خوشحالی دیکھ کر کوڑتی نہیں رہتی، بلکہ دل کے اندر یہ آرزو پال لیتی ہے کہ کاش ان کا گھر اجڑ جائے، ان کی خوشیاں ختم ہو جائے، ان کا رزق چھن جائے۔ ایسی عورت جب دوسروں کے مسکرانے پر روئے تو اللہ اس کے نصیب کو رلا دیتا ہے، یا پھر دوسروں کے رلانے پر یہ مسکرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب کو خراب کر دیتا ہے۔ وہ خود تو بے سکون ہوتی ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی برکتیں، عزت اور راحتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ عورت زبان سے شاید بد دعا نہ دے، مگر دل سے ہر لمحہ دوسروں کے خلاف جلتی رہتی ہے۔ وہ سمجھتی نہیں کہ حسد سے نقصان دوسروں کا نہیں، بلکہ سب سے پہلے خود اس کا دل جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والوں کو جلاتی ہے، اور یہی گناہ شیطان کی پہچان بناتا ہے۔ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ وہ ان کے مقام سے جلا۔ حسد دراصل وہ بیماری ہے جو روح کو کھا جاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے عبادتوں میں خود کو مصروف رکھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کرے، مگر جب دل میں دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہو تو اس کی عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ فرشتے ایسی عبادتوں کو لوٹا دیتے ہیں، کیونکہ وہ دل جو حسد سے بڑا ہو اللہ کے نور کا مستحق نہیں رہتا۔ ایسی عورت بظاہر پھول کی طرح حسین نظر آتی ہیں، مگر اندر سے وہ کانٹوں سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو، اور فرمایا کہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی سے جلے، کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل میں آگ بھڑکاتی ہے تو دراصل وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے اسے کیوں نوازا اور مجھے کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزوں، یاد رکھو، جو اللہ کے تقسیم پر اعتراض کرے اللہ اس کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ ایسی عورت کی زندگی جلتی لکڑیوں جیسی ہوتی ہے، باہر سے دھواں کم نظر آتا ہے مگر اندر کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ وہ بظاہر ہنستی رہتی ہے مگر راتوں کو چپکے سے تکیہ بھگو دیتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی چھیننے کی تمنا کرتی ہے مگر اللہ اس کی اپنی خوشیوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے گھر کی فضاؤں میں بے برکتی اتر آتی ہے، شوہر اور اولاد سے محبت سرد پڑ جاتی ہے، اور اس کا دل ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے کوئی مسافر صحرائے بے آب و گیاہ میں بھٹک رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس عورت کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہو، میں اس کی زندگی میں کبھی ٹھنڈک نہیں اتاروں گا۔ وہ چاہے سونے کے بستر پر سوئے یا مٹی کے فرش پر، اس کی نیند حرام ہوگی، اس کی آنکھوں کو قرار نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کرتی، میں اسے اپنی خوشی سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، فریب اور مکر پر رکھی تھی۔ اس کی زبان پر مٹھاس تو ہوتی تھی مگر دل میں زہر چھپا ہوا ہوتا تھا۔ وہ بظاہر مسکراتی ہے مگر اس کی نیت دھوکے سے بھری ہوتی ہے۔ اس کی زندگی اس کھوکھلے درخت کے مانند ہے جو باہر سے بہت ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے مگر اس کے اندر دیمک نے اسے کھا لیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی عورت کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے میری بندوں کے دل زخمی کیے ہیں، ان کے اعتماد کو توڑا اور سچائی کے نور کو اپنی چالاکیوں میں دفن کیا۔ یہ عورت گھر میں پیار سے بات کرتی ہے مگر پس پردہ وہ ساس، نند اور شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف سازشیں بنتی رہتی ہے۔ وہ ہمدرد بن کر دوسروں کے گھروں کو توڑنے کی کوشش چلتی رہتی ہے۔ کبھی جھوٹے الزام لگا کر شوہر کو والدین سے لڑاتی ہے، کبھی والدین کے دل میں نفرت بھرتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنے گھر کی دیواروں کو جلاتی ہے بلکہ اپنے تقدیر کے دروازے کو بھی بند کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، رشتے دھاگے نہیں، امانت ہے۔ جب عورت جھوٹ کا سہارا لے تو اللہ سچ کو اس کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ فریب کرنے والے عورت مکڑی کی مانند ہیں جو اپنا جالا خود بنتی ہیں مگر بھول جاتی ہے کہ ایک جھونکا آئے گا اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ پانچویں عورت وہ عورت ہے جو اپنی عبادت، نیکی، دوپٹے، تسبیح اور نماز کے سہارے غرور کرنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب وہ دوسروں سے افضل ہے، کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی، اللہ اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نمازیں تو پڑھتی ہیں مگر دل میں تکبر چھپا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت تو کرتی ہے مگر دکھاوے کے لیے سجدے تو کرتی ہے مگر ان میں عاجزی نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں، کیونکہ اس نے میری عبادت کو بھی اپنی برائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے۔ راستے میں چلتی غریب عورت اسے کمتر لگتی ہے۔ سادہ لباس والی بہن اسے جاہل محسوس ہوتی ہے اور اپنے گھر میں نوکرانی یا کمزور بہو سے یوں پیش آتی ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ مٹی کی ایک بے جان مورت ہے۔ اب وہ چاہے ظاہری طور پر نیک لگے، تسبیح ہاتھ میں ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، مگر دل جب تک غرور سے بھرا ہو اس کی نماز آسمان تک نہیں پہنچ سکتی، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشیوں تک نہیں پا سکے گا۔ اے عورتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی صفت تم میں ہے تو توبہ کرو، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو اور ان برائیوں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور جو سچے دل سے پلٹ آئے اسے ضرور اور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اپنے گھروں کو محبت اور احترام کا گہوارہ بنائیں تاکہ اللہ کی رحمتیں تم پر پھر سے نازل ہوں اور تمہاری زندگیاں سکون اور اطمینان سے گزر جائے، اطمینان سے بسر ہو۔
تو میرے عزیزوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔